सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 65% शादियाँ ख़ानदान में होती हैं, यानी कि ज़ात बिरादरी में, ख़ानदान में, फैमिली में। तो इस बढ़ते हुए रुझान की वजह क्या है? आज के इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि ख़ानदान में शादी करने के फ़वाइद और नुक़सानात के बारे में कि ये किन मसाइल को जन्म देता है। फ़ायदे तो मेरा ख्याल है इससे बहुत कम ही होते होंगे, ज़्यादातर नुकसानात ही होते हैं। सोसाइटी को मुस्तहकम करने में ये जो अपनों में शादियाँ की जाती हैं किस हद तक ये किरदार अदा करती है, तो ये सारी बातें, सारी चीज़ें जानने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मॉर्निंग शो में सेट पे मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रिजवान सफ्दर साहब को हमने ख़ुसूसी तौर पर अपने मॉर्निंग शो में बुलाया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने का बहुत शुक्रिया। टॉपिक ऐसा है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आपसे जानना चाहते हैं कि मज़हबी हुक्म के अलावा ये जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये फैमिली में शादी करना ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, मज़हब में कास्ट या जो कज़न मैरिजेज हैं, कज़न मैरिज वो अलाउ हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि यही कहा गया है कि आपने कज़न मैरिज ही करनी है। हमने उसको ऐसे ले लिया कि हमने कज़न मैरिज ही करनी है, ख़ानदान में शादी करनी है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कल्चर में ना एक सोशल प्रेशर क्रिएट होता है। पहले वो फूफी डालती है अपने भाई पे, बहन या जो है वो अच्छा, जितना खूबसूरत, जितना लॉयल ये रिश्ता है ना, लेकिन वो एक प्रेशर होता है ना बहनों भाइयों पे कि तुमने अपने बेटे का रिश्ता मेरी तरफ नहीं किया, अपनी बेटी का रिश्ता मेरी तरफ नहीं किया। ख़ास तौर पे उन पे जो थोड़े वेल ऑफ हो जाते हैं तो उन पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि चूँकि ये अब पढ़ लिख गए हैं इनके बच्चे, तो ये हमसे देखें दूर भाग रहे हैं। तो पहली बात है कि सोशल प्रेशर है। दूसरी बात है कि एक हमारे जो कास्ट के ट्रेडिशंस हैं या फैमिली के ट्रेडिशंस हैं, लोग उनको कैरी करना चाहते हैं, अराइयों बट्टों में। और एक अपर कास्ट प्राइड है। अपर कास्ट प्राइड ये है कि हम नीचे वालों में शादी क्यों, सुपीरियॉरिटी है। और वो कहते हैं कि ये इवन के खून पे बात होती है कि ये जो छोटी जातें होती हैं, हम तो नहीं कहते किसी को छोटी जात, लेकिन माशरा जिनको कहता है कि ये जो छोटी जातें होती हैं, इनके जो खून है ना वो मिक्स होते हैं, और हमारा खून जो है ना, हमारी तो आंख में भी खून रहता है। और वो जो पूरा कास्ट प्राइड है ना, तो हम जट होते हैं, हम राजपूत होते हैं, तो वो उस कास्ट प्राइड को प्रिजर्व करने के लिए भी करते हैं। अच्छा। और दूसरा ये है कि आप की क्योंकि पंजाब में ज़ाहिर है ज़मीनें हैं लोगों की, तो एक ये भी होता है कि हमारी जो ज़मीनें हैं ना वो फैमिली से बाहर ना जाएं। ये जो आपने पॉइंट रेस किया ना, इसकी मैं खुद डसी हुई हूँ, मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ कि आपकी ज़मीनें, आपकी जायदादें, आपके मुरब्बे जो है ना वो ख़ानदान से बाहर ना जाए। ठीक है, आपके मुरब्बे वो फिर जहाँ पे आपके मज़ार बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर वो मुरब्बे आपने साथ थोड़ी ले जाने हैं। दुनियावी चीज़ें वो यही पे रह जानी है, आप साथ लेके नहीं आगे। इसमें ये भी है कि देखिए, एक बीवी को, ये आंखों देखा, मैं आपको मैं ये बता रही हूँ, एक बीवी को डिवोर्स, ठीक है, सास ने करवाई, बेटे ने पसंद की शादी की कि ये मेरे बेटे के जो मुरब्बे हैं ना वो चले गए बाहर, एक को करवाई, फिर उसने दूसरी को करवाई, फिर तीसरी करवाई, अब चौथी जी उसकी अपने भाई की बेटी, यानी कि अपने वो जो लड़का है अपने मामू की बेटी जो कि उससे 20-25 साल छोटी है, उससे शादी करके बैठा हुआ है, सिर्फ अपनी माँ के कहने पे कि उनके जो मुरब्बे हैं ना, वो मुरब्बे माँ को लगता था कि मेरा बेटा जो है वो बाहर कहीं अगर शादी कर रहा है तो वो कहीं खानदान से बाहर ना चले जाए। ये जो आपने पॉइंट रेस किया, ये तो अभी की बात और ये अलमिया है, ये मैं कहती हूँ कि हमारे नासूर बन चुका है हमारे मुआशरे का, इस पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं। पाकिस्तान में मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान में बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन, जनूबी पंजाब में ये केसेस, मैं वही बताने लगा हूँ, बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी बहनों की शादी की नहीं थी, कुरान पाक से शादी कर दी थी, ताकि उनकी जो फैमिली बहुत सारी मूवीज, साइमा की एक फिल्म भी बनी हुई है वो जिसमें कुरान पाक से शादी कर दी जाती है, ऐसे ही सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। एक इसके पीछे जो फिलॉसफिकल वजह है ना, जो अनकॉन्शियसली होती है, वो ये होती है कि आपने फीमेल को कंट्रोल करना है अपने कास्ट ट्रेडिशंस के ज़रिए से। यानी कि अगर आप उसको ये इजाज़त दे देंगे कि हम फैमिली से बाहर भी शादी कर सकते हैं, तो उसका जो कंट्रोल है वो तो आपके हाथ से निकल जाएगा। देन ही शी, मर्द भी, औरत भी, ख़ास तौर पे औरतें, दे कैन लुक फॉर द पार्टनर्स इन अदर कास्ट, और मतलब कज़न के बाहर भी। अब तो हमें ये है कि आप हंसेंगे इस बात पे कि प्यार भी कज़न से ही हो सकता है हमें। कज़न के अलावा तो प्यार करना भी, मतलब क्योंकि ऑप्शन ही वो है ना, आपने पहले से ही बता दिया कि भाई यही ऑप्शन है, इसी में आपने से शादी हो जाए तो शादी के बाद भी आपको भाई भाई लगता है ना। वो अक्सर हमने आजकल तो वीडियोस और सोशल मीडिया है ना, तो वो एक मैं क्लिप देख रही थी, वो उनकी अभी उसको रिंग पहना के अभी साइड पे भी नहीं हुआ होता, तो वो उसको कहती है फलां भाई, उसका नाम लेके भाई।
وہ بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی اس طرح سے سوچا بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں جن کے ساتھ آپ کی بعد میں شادی کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. لیکن بہت سارے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی جو ہے وہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا, یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, یہ میں نے تمہیں دے دینی ہے یا تمہیں میں نے دے دی ہے. تو وہ مطلب ان کی اپنی مرضی, رضا مرضی کوئی رہتی نہیں ہے. وہ ایک ریسرچر ہیں, ان کی فلٹر تھیوری ہے. وہ فلٹر تھیوری میں کہتے ہیں کہ پارٹنرز ایک دوسرے کے اوپر مختلف فلٹرز لگا کے ان کو چوز کرتے ہیں دنیا میں. پہلا لکس کا فلٹر ہے, مذہب کا فلٹر ہے, اکنامکس کا ہے, سائیکلوجیکل وائب میچ کرنا جس کو آج کل کہتے ہیں وہ فلٹر ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پھر شادی کے بعد جیسے جیسے ہٹتے چلے جاتے ہیں, نہیں ہمارے یہاں ہم لگاتے ہی نہیں, ہمارے یہاں لگاتے نہیں ہم فلٹر. ایٹ دی اینڈ میاں بیوی ہوتے ہیں. نہیں, فلٹر کون لگا رہا ہوتا ہے؟ فلٹر یہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں بڑے بھائی, لڑکے کی ماں, لڑکے, تو وہ فلٹر لگا رہے ہوتے ہیں. اور وہ فلٹر, اس میں سب سے اہم فلٹر ہے یہ کاسٹ والا. اور پھر ایزینس بھی ہے نا, کہتے ہیں دیکھے بالے ہیں. تو دیکھے بالے ہونا کہ چلے جی منڈا دیکھا یا کڑی دیکھی, تو وہ دیکھے بالے ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں اور جائیں گے تو ایک انسیکیورٹی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ ہماری میچ کر پائیں گی ٹریڈیشنز, ہماری رسم و رواج. سب سے بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ لڑکی پتہ نہیں آ کے ہم میں ایڈجسٹ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. بھائی لڑکیاں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, جن کی والدین نے اچھی تربیت کی ہوتی ہے, ماؤں نے اچھی پرورش کی ہوتی ہے, وہ خود کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. ایڈجسٹ آپ نہیں ان کے ساتھ کر پاتے ہیں. آپ اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں ان کی زندگی اجیرن کیے رکھتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی گزار لی ہے, آپ اپنے سکون کریں, آرام کریں, اللہ اللہ کریں, قبر میں آپ کی ٹانگیں ہیں, لیکن نہیں, بہو کی زندگی اجیرن کرنی ہے. ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ جو کاسٹ پرائیڈ ہے نا, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور کاسٹ, اگر آپ دیکھیں, اگر کزن میرجز نہ ہوں, اینڈوگیمی ہم اس کو کہتے ہیں لٹریچر میں, ود ان کاسٹ میرجز نہ ہوں, کاسٹ اینڈوگیمی نہ ہو, تو ہمارا کاسٹ سسٹم ختم ہی ہو جائے. تو لوگ اس کاسٹ سسٹم کو, کیونکہ جو اپر کاسٹ ہیں وہ اس کاسٹ سسٹم کی بینیفیشری ہیں, تو وہ اس کاسٹ سسٹم کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے اس ٹریڈیشن کو بھی اپ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. وہ اس کو چلا رہی ہیں کہ ہم نے ود ان کاسٹ ہی شادیاں کرنی ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے کہ کسی موچی کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کسی راجپوتوں کے گھر میں ہو رہی ہے, تو ایک پورا موبلٹی بڑھ جائے گی لوگوں کی, سوشو اکنامک موبلٹی بڑھ جائے گی. آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ دو کلاسز ہیں, ایک اپر کاسٹ اور ایک لوور کاسٹ کی, دو اکنامک کلاسز بھی ایسے ہی ہیں, اور یہ والے بینیفیشری ہیں سسٹم کے. اور یہیں پہ زمینیں بھی گھوم رہی ہیں, یہیں پہ فیکٹریاں بھی گھوم رہی ہیں. تو اگر یہ ایسے ہونا شروع ہو جائے تو پھر ان کی اچھا یہیں پہ ریلیشن شپس بھی گھوم رہے ہیں. اب تو پوری آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں, ارائن ایسوسیشن, جٹ ایسوسیشن, اسپیشلی وہ بیوروز ہوتے ہیں جہاں پہ رشتے کروائے جاتے ہیں, میرج بیورو ٹائپ کے جو آپ بتا رہے ہیں, وہاں پہ صرف پھر وہ ذات برادری کا رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے, ان کی ڈیمانڈ سامنے رکھی جاتی ہیں, اور ڈیمانڈس کے اکارڈنگ پھر لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ڈھونڈے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر فرض کریں یہ ایکزوگیمیس ہو جاتی ہیں میرجز, اینڈوگیمی کی بجائے ایسے مکس ہو جاتی ہیں, تو یہ جو نیچے والی کاسٹ ہیں ان کی سوشو اکنامک موبلٹی بڑھ جائے گی. یہ جب راجپوتوں میں شادی ہوگی تو ان کے اکنامک حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں, ان کے سوشل حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں, اور کچھ یہاں سے جو اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ نیچے بھی آ سکتا ہے لوگوں تک. لیکن چونکہ وہ بینیفیشری ہیں اس کے, وہ نہیں اس کو کرنا چاہتے. اور یہ ساری یہ اسلام سے پہلے کی روایات ہیں, اسلام سے پہلے کی اقدار ہیں, جو آج ہم لوگوں نے اسلام مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں. یہ سارا وہ ہندوازم میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, ذات پات, اونچلی, وہ اوپر کی ذات, نچلی ذات, اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا, اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں میں زیادہ ہیں. کزنس میں جب شادی ہوتی ہے تو پھر یہ موروثی بیماریاں جو ہیں یہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. بہت زیادہ. پاکستان میں ویسے تو آن دی پیپرز تو کہتے ہیں کہ جی 10% جو ہے وہ ڈیزیزز ہیں, ڈسیبلٹیز ہیں, لیکن ادروائز کیونکہ پاکستان میں چھپایا جاتا ہے, یہ بہت بڑا سٹگما ہے کہ ڈسیبلٹی ہے کسی کو, تو بتایا ہی نہیں جاتا. تو بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ جینز میں ٹریول کرتی ہیں. دنیا نے اب یہ کیا ہے, جو مسلم کنٹریز بھی ہیں, کیونکہ اسلام کزن میرج کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ کمپیل نہیں کرتا کہ آپ نے کزن میرج کرنی ہے. تو سعودی عرب جیسے ملکوں میں, ترکی جیسے ملکوں میں وہ پہلے جینیٹک سکریننگ کرواتے ہیں کپل کی شادی سے پہلے, کہ اگر دو بندوں کی آپس میں شادی ہونی ہے تو ان کی پہلے سکریننگ کروائیں کہ ان کی جینز میں کوئی بیماری تو ٹریول نہیں کر, بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بندے میں جو ہے وہ کوئی بیماری ہے
اور وہ کزن میرج ہے تو 50% چانسز ہیں کہ ان کا بچہ کیری کرے گا وہ بیماری, اور 25% چانسز ہیں کہ وہ ڈسیبلٹی لے کے آئے گا. تو پاکستان میں جو تھیلیسیمیا ہیں خاص طور پہ, وہ اسی وجہ سے ہے, یا اس طرح کی دوسری جو بیماریاں, اب وہ کتنی خطرناک بیماری ہے, تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں, وہ اس کی بنیاد کزن میرج ہے. لیکن ہم یہ سیکریفائس کر لیتے ہیں. چنیوٹ میں ایک گاؤں ہے, میں آپ کو بڑی اسٹانشنگ بات بتاتا ہوں, اس کو کہتے ہیں گونگیاں دا پنڈ. وہاں پہ وہ آپس میں گونگیاں دا پنڈ, ہاں, تو وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سارا گاؤں آپس میں ہی شادیاں کرتا ہے, اور وہ آگے نئے نئے گونگے پیدا کری جا رہے ہیں. oh my God. اس پہ جب میں جرنلزم میں تھا تو میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی, تو لیکن بس وہ چل رہا ہے. جرنلزم میں تھا مطلب کیا؟ مطلب اب میں پروفیسر ہوں, پہلے جرنلسٹ تھا. اچھا, تو پروفیسر اور جرنلسٹ دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, پاکستان میں کوئی کزنس میرج کو لے کر کے ہے قوانین کیا ہیں, کس قسم کے ہیں, کیا کہتا ہے قانون؟ نہیں, پاکستان میں کزن میرجز کے حوالے سے کوئی انہوں نے لیجسلیشن نہیں کی. پتہ نہیں اس ٹاپک کو دیکھیں, سندھ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا جس میں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے بلڈ ٹیسٹ یا یہ اسکریننگ کی آپ بات جینیٹک اسکریننگ, ہاں یس, یہ بل پاس ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہوتا تو شاید ہمیں پتہ چل ہی جاتا, لیکن پنجاب کی حد تک میں بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مسئلہ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ اس کو آپ ایز این ایشو ریکگنائز کریں. آپ اس کو ایز این ایشو ریکگنائز ہی نہیں کرتے یا بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ بھی ایک مذہبی جسٹیفیکیشن ہے کہ جی پہلی بات کہ کاسٹ سسٹم تو مسلمانوں میں ہوتا ہی نہیں ہے, کاسٹ سسٹم تو ہندوؤں میں ہوتا ہے. حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نگیٹ, ابھی کاسٹ سسٹم نہیں ہے تو آپ اپنا گھر بنا کے اوپر راجپوت کی پٹی کیوں لگا دیتے ہیں, تختی کیوں لگا دیتے ہیں, یا ہم نے اپنے ناموں کے ساتھ کیوں اپنی ذاتیں لکھی ہوئی ہیں, یا ہم نے ذاتوں کی ایسوسیشن کیوں بنائی ہوئی ہیں, اور پھر ذاتوں میں شادیاں کیوں کر رہے ہیں. وہ کاسٹ سسٹم اور ہے جو ہندوازم کا کاسٹ سسٹم ہے, اس کی ایک ہیرارکی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن پنجاب کا اور سندھ کا اپنا ایک کاسٹ سسٹم بھی ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, اور وہ کاسٹ سسٹم بڑا ریجڈ ہے اپنے آپ میں. تو پہلے تو اس ایشو کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ایک ایشو ہے, اور لوگوں کو اس کے اوپر سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ نے کزن میرج نہیں کرنی. اب تو کزن میرج سے آگے بات نکل گئی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس کو کہتے ہیں جینیٹک میوٹیشن, کہ آپ نے برادریوں میں اتنی شادیاں کر لی ہیں نا کہ وہ اتنے میوٹیشن ہو گئی ہے جینز کی کہ آپ کزن سے نہیں بھی کر رہے نا, لیکن وہ 4 نسلیں پہلے کسی نے کسی کے ساتھ کی تھی, تو وہ کہتے نہیں ایٹ پٹو تو وہ رشتہ داری نکل آتا ہے, نسب جب نکلتا ہے تو پھر وہ لے جاتا ہے, وہ بیماریاں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں میچ کر جاتی ہیں. تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں, ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ جی وہ کزن نہیں تھے لیکن ان کو اس طرح کی بیماری نکل آئی. تو وہ ایک آسٹریلین ریسرچر نے پاکستان اور انڈیا میں ریسرچ کی ہے. اچھا, تو وہ کہتا ہے کہ اگر کزن سے آپ نہیں بھی کر رہے تو صدیوں سے اتنی میوٹیشن ہو گئی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں واپس آ جاتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں 2 نسلیں پہلے 3 نسلیں پہلے وہ ہوئی تھی کسی کی, تو آپ برادری میں کر رہے ہیں, برادری تو ایک ہی ہے نا, برادری تو ایک ہی ہے, تو اس میں وہ بیماری اس طرح سے کیری کر رہی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں آ کے ملتی ہے, تو وہ بچہ آپ کا افیکٹ ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ بچہ ساری زندگی کیسے گزارتا ہے, اس کے پیرنٹس ساری زندگی کیسے گزارتے ہیں. ایک تو ہے نا بچے کی زندگی تو ہو گئی ہے, اس کے پیرنٹس کی بھی ہو جاتی ہے ساتھ, اور ان کا اکنامک برڈن بھی بڑھتا ہے, ان کا سوشل برڈن بھی بڑھتا ہے, اور ہیلتھ برڈن بھی بڑھتا ہے. اور یہ کزن میرجز جو ہیں یہ ہمارے اسٹیٹ کا جو ہے ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی برڈن ہے, یہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا کویسچن بھی ہے. تو آپ کے خیال میں, آپ کے ریسرچ, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا کہتا ہے کہ فیملی سے باہر شادی کرنی چاہیے, اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں فیملی سے باہر ہی شادی کرنی چاہیے. یہ جو میوٹیشن ہے اس کو ختم کریں, تو مطلب لیٹس ٹرسٹ پیپل. اب یہ تھوڑا ہو رہا ہے, اور نا ہمارے یہاں نا رشتے کرتے ہوئے یہ ایک بڑی مثال دی جاتی ہے کہ آپ نہ مارے گا تو چھاویں تے بٹھائے گا نا, ہے تو بندہ پوچھے کہ کیا, اور جتنی فیملی میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا رشتے کر کے, دیکھیں ہم پہلی بات ہی پرزیوم کیا کرتے ہیں جب رشتہ کر رہے ہیں, پہلی بات ہی پرزیوم یہ کرتے ہیں, یہ جو آپ نے کہی ہے کہ لڑائی ہوگی تو صلح کون کروائے گا. تو وہ کہیں گے کہ اگر اپنوں میں ہوگی نا تو کم از کم بیٹھ جائیں گے, صلح کروا لیں گے, اپنا مارے گا تو چھاویں سٹے گا, تو جو کوئی غیر ہوگا ہم اس کا کیا کر لیں گے. تو اچھا پھر یہ ہوتا بھی ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک نئی کہانی ہے کہ آپ نے ان دونوں کزنز کو باندھ دیا ہے آپس میں, اب نہ وہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں ساری زندگی گزار دیں گے, باؤنڈ ہو جاتے ہیں, کہہ نہیں سکتے کچھ, لیکن وہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہیں گے.
تو یہ کتنی ناانصافی. غیر ہے اس نے تو 3 لفظ آپ کو بولنے ہیں, اس نے تو یہ آپ کو ایک پیپر دینا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے سے تو بہتر ہے نا کہ آپ اپنے رستے الگ کر لیں, کہ مطلب آپ ساری زندگی ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہتے رہیں اگر ٹاکسک ہے وہ واقعی. کتنا کمپلیکیٹڈ ہے نا, وہ صحیح کہتے ہیں, کہتے شادی ایک ایسا لڈو ہے جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے, جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے, کہ مطلب جن کی ہوئی ہے میں وہ بھی پریشان ہے, اور جن کی نہیں ہوئی وہ پتہ نہیں بیچارے کیا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کون سے وہ مطلب میں یہ مزے کہتا ہوں لوٹ کہ رہے ہیں. لوگوں کو چوائس دینی چاہیے, لوگوں کے پاس ایک وائڈر چوائس ہونی چاہیے. پیرنٹس کو بھی بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس چوائس ہے, آپ اپنا پارٹنر چوز کر سکتے ہو یا ہمارے ساتھ کنسلٹ کر سکتے. اب ایک اس میں کزن میرجز میں مسئلہ پیرنٹل اتھارٹی کا بھی ہے کہ ہم نے تمہارے فیصلے کرنے ہیں, ہم نے تمہیں پالا ہے, اور پیرنٹس یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا ہے اور ہم نے تمہارے فیصلے کرنے ہیں. تو ہماری جو اتھارٹی ہے نا وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر بچہ اپنا پارٹنر خود چوز کر لے گا تو ان کی پیرنٹل جو اتھارٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی, اور پیرنٹس اپنی اتھارٹی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, اور وہ ٹاکسیسٹی میں لوگوں. لیکن اس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب جو پازیٹیو پوائنٹ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر محمد رضوان ستر صاحب, آج آپ نے تشریف لایا, آپ نے وقت نکالا ہے.